अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ीम बट आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। तो नाज़रीन, जिस तरह हमने देखा कि हाल ही के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जो है वो 2 तरह के जो मामलात हैं वो इस वक़्त ज़ेर बहस हैं और बड़े सीरियस किस्म के जो है वो मामलात हैं। जिनमें से एक तो यकसा निज़ाम तालीम है, जिसके ऊपर हम पिछले 2 प्रोग्राम तब्दीली के बाद के कर चुके हैं और मुख्तलिफ गेस्ट्स को बुलाकर उनकी राय जो है वो आपके सामने रख चुके हैं। मगर आज एक नया टॉपिक भी होगा और उसके साथ एक निज़ाम तालीम का भी जो टॉपिक है वो दोबारा होगा, और उसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे वो बड़े अहम हैं। वो इसलिए अहम है कि पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने आपको इससे कबल भी बताया, कि 2 तरह की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो किया जाता है, जिसको अगर इसको समराइज़ करें तो ये कहा जाता है कि एक थ्योरी जो है या एक आइडियोलॉजी जो है उसका नाम रखा गया है बाएं बाजू के लोग, यानी कि लेफ्टिस्ट, और एक जो आइडियोलॉजी है उसको कहते हैं राइट, जो है वो राइट विंग की आइडियोलॉजी, दाएं बाजू की सोच। तो आज पाकिस्तान में दाएं बाजू की जो सोच है, उस हवाले से नौजवानों में सबसे नुमाया चेहरा दाएं बाजू का पाकिस्तान के लिए जो है वो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद होंगे। बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है और उनकी बात को ऐवानों तक सुना जाता है। मुख्तलिफ वज़रा उनसे हमने देखा अक्सर की टिप्स भी लेते नजर आते हैं। तो शहीर सियालवी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टेट यूथ पार्लियामेंट के सरबराह भी हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के सामाजिक कारकुन भी हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और बगैर ताख़ीर किए, जैसा मैंने आपको टॉपिक जो है वो बताए हैं, तो मैं सवाल की तरफ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और दूसरा मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि एक हालिया वाक़या हुआ है हिजाब का। हिजाब के वाक़ये पे हमने ये देखा कि प्रोफ़ेसर हूद भाई, उन्होंने ये कहा कि हिजाब जो पहनने वाली ख़वातीन है वो शायद नॉर्मल नहीं है, उनका कॉन्टेक्स्ट ये बनता था। तो उस हवाले से जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर और हर जगह पर इनका काउंटर किया और वो काउंटर अब तक चल रहा है। अब आपकी इसके ऊपर सोच क्या है? और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि एक हरकत नजर आई किरण नाज साहिबा की जानिब से, जो कि समा की एंकर पर्सन है। उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए ये हरकत की कि उन्होंने हिजाब पहनकर शो जो है वो अपना चलाना चाहा। मगर हम समझते हैं, जो आम लोगों को भी ये समझ में आया, कि वो काउंटर की बजाय उल्टा हिजाब के लिए मजीद रुसवाई का शायद सबब बना। बहरहाल मैं इस मुकम्मल मसले के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे वो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमने ये देखना है पाकिस्तान किस आइडियोलॉजी की बुनियाद पे हासिल किया गया था। आप और मैं पैंट शर्ट पहनते हैं तो मैं समझता हूँ कोई इसमें कबाहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैंट शर्ट पहनते हुए शलवार कमीज को हम लोग बुरा भला कहें तो इसमें कबाहत होगी। अगर कोई औरत बुर्का नहीं पहनती, सिर्फ दुपट्टा ले लेती है, तो मैं समझता हूँ ये उसका राइट है। लेकिन अगर कोई बुर्के की तौहीन करता है खामा-खा में, तो मैं समझता हूँ इसमें कबाहत होनी चाहिए। मतलब आपने लिबास पहना है, ये प्रेज़ेंटेबल लिबास है, इसमें कोई ना कोई फ़हाशी या उरियानी का अनसर नज़र आ रहा है, और अगर मैं इस पे खामा-खा में आपको तनकीद का निशाना बनाना शुरू करूँ, तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ बुरी लगेगी। मैं ऑफेंसिव हो रहा हूँगा, एग्रेसिव हो रहा हूँगा। तो इसी तरीके से जब कोई इस तरह का बंदा खुद को प्रोफ़ेसर कहता हो और खामा-खा में वो किसी को राज़ी करने के चक्कर में इस मुल्क की मेजॉरिटी को नाराज़ करने पे तुला हुआ हो, कभी वो पाकिस्तान के यकसा तालीमी निसाब उसे हज़म ना हो रहा हो, कभी उसे पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी सिरे से ही हज़म ना हो रही हो, कहीं उसे आपके अफ़वाज पाकिस्तान की शहादतें सिरे से हज़म ना हो रही हों, कहीं उसे आपकी किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी अच्छा इक़दाम हज़म ना हो रहा हो, तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ समझाने की ज़रूरत, किरण नाज़ साहिबा अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं। अल्टीमेटली उनका जो जवाब था, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक थप्पड़ से कम नहीं था हूद भाई जैसे लोगों के लिए, जिसको मैं सब मेरे नज़दीक प्रोफ़ेसर कहना लफ्ज़ प्रोफ़ेसर के साथ ज़्यादती है। आपके पास और कई उस्ताज़ा होंगे, एक बच्चा बेचारा जिसकी माँ उसके ज़ेवर बेच के, बाप उसकी गाय भैंसे बेच के उसे यूनिवर्सिटी भेजता है, पिंड से उठ के उसे पढ़ाने भेजता है। एक रख रखाव वाले खानदान में जहाँ औरत अपने पर्दे का ख्याल रखती है, मर्द अपनी नजरें नीची रखता है, वो जब इधर आता है और सामने उसे टकर जाते हैं इस तरह के तलल्ले तलल्ले टाइप के, तो आप मुझे ये बताएं कि वो बच्चा जब अपने गांव वापस जाता होगा और जाके जो उसका रवैया होता होगा अपने गांव की औरतों के साथ, या तो वो औरतें शर्म से डूब मरेंगी अगर ये शर्म से ना डूब मरे। मतलब एक बाकी चीजें अलग चीजें, बट साहब बात ये है कि हमारे कुछ
کلچرل جو ہے ایسپیکٹس اور ہیں, ہمارے کچھ نارمز ہیں, ہمارے کچھ ٹریڈیشنز ہیں, آپ اسے فالو نہیں کرتے, اٹس ناٹ این ایشو. میں بڑا ماڈریٹ ہو کے بات کر رہا ہوں, میں کوئی بڑا ایکسٹریمسٹ ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں. وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکثر اس طرح گفتگو کرتے نہیں ہوتے, آپ بڑے ماڈریٹ ہی ہو کے اس وقت بات کریں, ورنہ آپ تو بہت ہائی پچ پہ بات کرتے ہیں اکثر. اس میں بٹ صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب اگر وہ آپ کے کلچر کو, نارمز کو, ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کرتا تو میرے نزدیک یہ ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس پہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے اس کلچر کو, وہ اگر ہمارے اسلامک نارمز کو دیکھیں, حجاب ہے, اسلام نے اگر حکم دیا ہے, ہم میں سے کوئی, ہمارے گھر میں سے کوئی خاتون نہیں کرتی وہ غلط کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہ کرنے پہ یہ بولے کہ نہیں جی حجاب والے تو سارے اسی طرح ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور اگر وہ کرے تو شاید وہ چھوٹا جرم ہے یا چھوٹا زیادتی ہے. اگر ایک سو کالڈ پڑھا لکھا پروفیسر ایسی بات کرے, سر مجھے یہ بتائیں نا, ہر بچہ یونیورسٹی میں نہیں پہنچتا. اس ملک میں ہارڈلی 1-1.5% بچے بھی شاید مشکل سے ہو جو کہ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. 1,00,000-1.5 لاکھ روپے ان کی سیمسٹر فیس ہوتی ہے. ہاسٹل کی ان کے 6 مہینے کی فیس کم از کم جو ہے 1,00,000-1.5 لاکھ بن جاتی ہوگی, وہ کھانے پینے رہائش والے سارے سلسلے ملا کے. وہ بچہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اسے اس کی ثقافت سے دور کر دیں. وہ بچہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس کی زبان کو توہین آمیز الفاظ میں استعمال کریں کہ نہیں یار یہ انگریزی کوئی نہیں آتی ہے, ہمیں پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے, جاہل ہے, اردو چگال کر رہے ہیں. پھر آپ کے کالجز میں, اسکولز میں یہ لکھا جائے کہ اسپیکنگ فاؤل لینگویج اینڈ پنجابی از ناٹ الاؤڈ, کی گھٹیا زبان اور پنجابی بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا ایک بچہ خودکشی کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ جناب میں سندھی اجرک پہن کے آتا تھا اور مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آپ کا کوئی بچہ یہ کہے کہ جناب میں جینز پہن کے آ جاؤں, آدھا ننگا ہو کے آ جاؤں تو یونیورسٹی والے مجھے نہ روکیں, تو وہ نہیں روکتے. میں ٹوپی پہن کے آ جاؤں تو جناب وہ مجھے روکیں گے. تو یار اس کا مطلب ہے آپ کلچر کی توہین کر رہے ہیں نا, آپ ریلیجیس نارمز کی توہین کر رہے ہیں. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں مائنورٹی رائٹس کے کہ جناب دے شوڈ بی گیون ایکول رائٹس, جب آپ بات کرتے ہیں مختلف سوسائٹیز کی کہ دے شوڈ بی گیون ایکول رائٹس, تو کسی کو سندھی کلچر اڈاپٹ کرنے کی بھی اجازت دینا بیچارے کو, کسی کو اپنی پنجابی لینگویج بولنے کی بھی تو اجازت دینا بیچارے کو, کسی کو اپنے ریلیجیس نارمز کو پریکٹس کرنے کی بھی تو اجازت دینا بیچارے کو. وہ وہاں آپ سے کیمسٹری پڑھنے آئے, اسے پڑھاؤ کیمسٹری. تم کون ہوتے ہو اسے بتانے والے کہ جناب ٹوپی نہ پہن کے آؤ, آدھے کپڑوں میں پہن کے وہ آ جاؤ. مطلب یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو خامہ خواہ میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور بیرونی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے تھرڈ کلاس سو کالڈ پروفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں. قبر میں ان کا پاؤں ہے, مرنے کے ایڑے گیڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. عمر ان کی دیکھیں اور ان کی حرکتیں دیکھیں, ہماری قوم کی بیٹیوں کو بیچاریوں کو برگلا رہے ہوتے ہیں. ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یار بیچارے ہماری طرح کے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ لوگ کس سمت میں لے کے جا رہے ہو. دیکھیں یہ تو آپ نے بڑا اپنے موقف کو بڑا بلنٹلی بیان کیا ہے شہید بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ برابر کی ہے, اور میانہ روی رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں. اگر آپ لیفٹ کی ایکسٹریمزم کو گنا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس طرح کے لوگ موجود ہیں. لیکن وہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائٹ ونگ کے اندر بھی ایکسٹریمزم بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور رائٹ ونگ کی ایکسٹریمزم اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ رائٹ ونگ کی ایکسٹریمزم شاید حکومتی سطح پر بھی پائی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ یکساں نظام تعلیم کا ایک معاملہ پیش آیا, اور یکساں نظام تعلیم سے ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم کا جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نصاب دیا ہے, اس نصاب کے اندر میں زیادہ گہرائی میں جائے بغیر صرف دو چیزوں کی طرف آپ کے سامنے رکھوں گا, اور وہ دونوں چیزوں کو آپ خود سے ایکسپلین کریں, آپ دیکھیں کہ وہ مناسب ہے اور آپ جیسا ایک بلنٹ آدمی اس کی سپورٹ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک چیز انہوں نے یہ لکھی کہ خواتین جو ہے وہ اپنی نگرانی خود نہیں کر سکتی ہیں, اس وجہ سے ان کی جو ہے نا ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے یا ان کا ساتھ دینا چاہیے چونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں. تو آپ بچوں کو ایک 5ویں 4تھی 6ویں کلاس کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ کمزور ہے اور ہم نے اس لیے اس کا ساتھ دینا, بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلام اس کی جو ہے وہ ہمیں اخلاقی جو ہے وہ اصول دیتا ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیے ہیں کہ اپنی بیوی, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ, اس کا ثواب ملتا ہے, بجائے یہ بتانے کہ آپ نے ایک
پوری کی پوری جنس کو کمزور ثابت کیا. دوسری طرف تاریخی فیصلہ ہم دیکھتے ہیں, ایک تاریخی بھی تھوڑی سی گڑبڑ جو مجھے نظر آتی ہے کہ میں اپنے 75 سالوں کی یہ جو تاریخ پڑھتا ہوں یا میرے بڑوں نے مجھے بتایا کہ بھٹو ٹھیک تھا اور ضیاء الحق نے جابرانہ اور ظالمانہ اقدام کیے ہیں, لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, بھٹو جو ہے وہ بھٹو غلط تھا اور ضیاء الحق کی کیا وجہ تھی کہ ضیاء الحق جو ہے وہ بھٹو کو پھانسی نہ دیتا. تو مطلب ہی آپ تاریخ کو بھی بدل رہے ہیں, اب آنے والی جو نسل ہوگی آپ اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بٹ سب سے پہلے ایک چیز آپ بھول گئے ہیں کہ باپ اور بیٹا جو ہے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے, ماں اور بیٹی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں پنجاب یہ جو بھی انہوں نے یکساں تعلیمی نصاب بنایا ہے اس میں وہ باپ اور بیٹے کو نیچے بٹھا دیتے ہیں, ماں اور بیٹی کو اوپر بٹھا دیتے ہیں صوفے پہ. ٹھیک ہے جی, ایک تو ان کا یہ کیڑا تو مکے نا, یہ لبرل حضرات کا مرنے کا نام نہیں لے رہا. اچھا, دوسری جو چیز ہے بٹ صاحب, جہاں پر یہ کہا کہ جی عورت جو ہے وہ کمزور ہے اور وہ چیز, اور دوسرا واٹس ایپ میں ابھی خط لکھنے لگا ہوں شفقت محمود صاحب کو بھی اور مراد راج صاحب کو بھی کہ اس طرح باقی تو ساری چیزیں ٹھیک ہے, جہاں پر یہاں پر اعتراض بن رہا ہے کہ جناب عورت کی پروٹیکشن کیوں کرنی چاہیے, اس میں لکھیں کہ عورت کی پروٹیکشن اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ وہ ماں ہے جو کہ خود گیلے بستر پہ سو جاتی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے, بچہ جو ہے وہ سوکھے بستر پہ سوتا ہے. یہ وہ بہن ہے جو اپنا زیور بھی بیچ دیتی ہے اپنے بھائی کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کر لے. یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کے پاس تب چلی جاتی ہے جب شاید بیٹے خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ وہ بیوی ہے جو ہر قسم کا دکھ سکھ وہ برداشت کر لیتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کے عزت پہ حرمت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیتی. تو عورت کے پروٹیکشن اس لیے کرنا ضروری ہے. عورت کا ایک مقام ہے, اس کے پاؤں تلے جنت ہے. وہ جب بیٹی ہوتی ہے, صاحبزادی ہوتی ہے اور وہ آتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اماں فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اور کالی کملی بچھا دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں تمہاری 2 یا اس سے زیادہ صاحبزادی ہیں اور تم اچھی تعلیم و تربیت کرو تو بروز حشر میرے ساتھ ایسے ہوگے جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. اس لیے عورت کی پروٹیکشن کرنی چاہیے. دس از واٹ مائی ریلیجن ہیز ٹاٹ می. اور اس سے پہلے تو جب یہ دیریے تھے, جو یہ ایتھسٹ ہیں, جو ہمارے یہ جو لبرل ہیں آدھے دیری ہو چکے ہیں, ان کے دور میں تو, ان کے دور حکومت میں تو عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, ان کو تو بازار میں ریٹ لگائے جاتے تھے. اب بھی یہ یہی کہتے ہیں کہ جناب فری کلوتھز ہو جائے یا وہ جناب اوپن میرج ہو جائے, عورت کو جو مرضی ایڈورٹیزمنٹ ٹول بنا دے, عورت کو جو مرضی اٹھا کے بازار کی زینت بنا دے. جناب آپ کے وہ جلیٹ کا یا ٹریٹ کا بلیڈ بکتا نہیں ہے جب تک عورت کو آپ ایک مرد کے ساتھ وہ شیو کرتے ہوئے نہیں دکھاتے. لکس کا صابن آپ کا بکتا نہیں ہے جب تک عورت کو آپ نہاتے ہوئے نہیں دکھاتے. آپ کی وہ دیس کا بسکٹ بکتا نہیں ہے جب تک پورے محلے کی عورتیں ناچ نہیں لیتی. آپ کا جناب وہ مطلب حد تو یہ ہے کہ آپ کی ابھی وہ خاص قسم کی کریم کے ایڈ میں بھی جب تک آپ پراپر عورت کو نہ دکھا دیں, مطلب وہ حد ہوگی ہے نا یار. وہ ایک جوان بیٹی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتی ہے کیا؟ آپ کے اور ہمارے معاشرے میں جتنے بڑے ماڈریٹ یا لبرل کیوں نہ ہو جائے, مجھے یہ بتاؤ نا ہماری بہنیں دیکھ پائیں گی یہ؟ بے شک لبرل ہو, ہم لوگ نہیں دیکھ پاتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ someone is there who is trying to attack our culture. Someone is there, that bastard is trying to attack our traditions and norms. So we must disown those sort of persons, may it be a professor, may it be any XYZ. اچھا, دوسرا میں تاریخی لحاظ سے بھی بھٹو کا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو میں نے پہلے بھی دہرایا تھا کہ اب چلیں یہ تو آپ نے ایک بڑا ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بھٹو کے حوالے سے بھی یہ لکھا گیا کہ اب آپ خود مجھے بتائیے کہ آپ کے مطابق تاریخ کیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی لگائے جانے کا ضیاء الحق کا فیصلہ درست تھا, یا اس طرح کی کشمکش میں ڈالنا لوگوں کو, آنے والی نسل کو, یہ کس طرح سے جسٹیفائی ہے؟ ایک تو تاریخی ایسپیکٹ سے تھوڑا سا دیکھیں, ہم لوگوں نے ہمیشہ تاریخ کا ایک رخ دکھایا. اب ضیاء صاحب سے کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے بھی شاید اختلاف ہو, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارا ملبہ ضیاء پہ گرا دو. اب احمد رضا قصوری کے والد کا کوئی تھوڑا بہت معاملہ تھا, کوئی قتل کا انسیڈنٹ تھا یا قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بھی کیس چل رہا تھا. اب آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں, میری آواز بند کرانی ہوتی ہے تو مجھے کسی بینڈ آؤٹ فٹ سے لنک کر دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ آؤٹ فٹ جو ہے وہ بینڈ نہ ہوتی تو کل کوئی جو کئی اس طرح کے بدبخت بیٹھے ہوئے آپ تحریک طالبان سے لنک کر دیں, القاعدہ سے لنک کر دیں, انہوں نے تو آواز بند کرنی ہے.
تو وہ اس سے جو بغض ہے وہ کسی نہ کسی کھاتے میں انہوں نے یہاں پر نکالنا ہے. بات یہ ہے میں ذوالفقار علی بھٹو کی قدر اگر کرتا ہوں سر تو وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جو ختم نبوت پہ پہرا اس نے دیا ہے وہ اللہ نے جو کام اس سے لے لیا وہ شاید بڑے بڑے مولوی نہ کر پائے. اچھا دوسرا کام جو بھٹو نے کر دیا آپ کو آئین بنا کے دے دیا, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن آپ کا 54% پاکستان جو بیچا ہے نا یایا نے اور بھٹو نے, میں دونوں کے نام لے رہا ہوں اس لیے آپ نے ناراض نہیں ہونا, یایا نے بھی اور بھٹو نے بھی, یہ قوم کبھی برداشت نہیں کرے گی. اور if we are going to launch our political setup تو you will see انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ یہ بتائیں گے دنیا کو, ہم پہ یہ جو مرضی ٹھپے لگاتے پھریں, ہم بتائیں گے کہ اصل پاکستانی وہ بنگال کے پاکستانی تھے جنہوں نے فاطمہ جناح کو الیکشن جتوایا تھا اور تم لوگوں نے ادھر ہروا دیا تھا, یا کتیا کے گلے میں لکین ڈالی گئی تھی اور اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی. ہم بتائیں گے اس قوم کو کہ جناب مجیب الرحمان تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم, جس کو تم لوگوں نے کہہ دی ادھر تم اور ادھر ہم. ہم بتائیں گے اس قوم کو کہ قرارداد پاکستان پیش کرنے والا ہے کہ فضل الحق تھا, فضل حق تھا. میں تو بلکہ اپنے دفتر آج اس کی انوگریشن کی ہے, کل میں اس میں درمیان میں محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگاؤں گا, دائیں پہ اقبال کی اور لیفٹ پہ میں اے کے فضل حق, میں انشاءاللہ تعالی شیر بنگال کی تصویر لگاؤں گا. 54% تو پاکستان وہ تھا جو آپ کھو بیٹھے اور 50 سالوں میں آپ کے بچوں کو بتا ہی نہیں گیا. تو یہ سہرا تھوڑا بہت بھٹو صاحب کے بھی اس پہ جاتا ہے اور یحییٰ صاحب کے نہیں, یہ ساری باتیں تو شہید بھائی اپنی جگہ ہے, میں تو اس سے ڈینائی کر ہی نہیں رہا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی غلطیوں کے چکر میں آپ ضیاء کو ڈیفینڈ کریں گے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اگر یہ غلط ہے تو میں مذمت کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے یکساں تعلیمی نظام کو اٹھا کے پھینک دو. بھائی ایک بیکن ہاؤس کا بچہ, ایک بڑے بزنس مین کا بیوروکریٹ کا بچہ, آپ مجھے بتائیں نا اپنا بیک گراؤنڈ اور میرا بیک گراؤنڈ دیکھیں. میرے باپ دادا بھی اگر افسر بنے ہیں تو وہ کھیتوں میں ہل چلا چلا کے بنے ہیں, بھائی مزدوری کر کے بنے ہیں. لوور مڈل کلاس فیملی سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں, یا بہت ہی اچھے ہیں تو مڈل کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. سر مینوں یہ دسو تسی نہیں چاہتے کہ تہاڈا پتر تے 22 گریڈ دے بیوروکریٹ دا پتر ایک ہی کلاس وچ پڑھن؟ نہیں چاہتے تو کہو جی یکساں تعلیم نظام ناٹ ایکسپٹڈ, نہیں 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 نہیں, لال لال لہرائے گا. بھائی یہ کیا بکواس ہے مطلب یہ لال لال یکساں تعلیمی نظام میں کہاں گھسیٹ دی ہے بھائی. اچھا دوسری چیز بٹ صاحب آپ دیکھیں, آپ نہیں چاہتے کہ ایک جرنیل کا پتر ایک سپاہی کا پتر ایک ہی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھیں. آپ نہیں چاہتے کہ جناب ایک ایم این اے کا پتر اور اس کے ڈرائیور کا پتر ایک ہی کلاس روم میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں. نہیں دیکھیے, ہمیں اختلاف کوئی نہیں ہے یکساں نظام تعلیم سے. جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ یکساں نظام تعلیم پر نہیں اٹھ رہے ہیں. یکساں نظام تعلیم تو ہونا چاہیے اور طبقاتی نظام تو ختم ہونا چاہیے, لیکن آپ سلو پوائزنگ تو نہ کریں نا کہ تاریخ کو مسخ دیا آپ نے ایک سلو پوائزنگ کے ذریعے آنے والے جو فیوچر ہے جو بچوں کا, ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ خواتین کمزور ہیں. یہ چیزوں پر اعتراضات ہیں, باقی اور کوئی چیزیں نہیں ہیں. یہ دو چار چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اعتراضات اور خدشات ہیں. میں اس وقت بٹ صاحب میں نہ تو پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں, نہ میں مراد راز یا شفقت محمود کے ساتھ بیٹھ کے یکساں تعلیمی نظام بنا رہا تھا. میری ڈیمانڈ یہ تھی, میرا خیال ہے آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ سب سے زیادہ اس پہ نوجوانوں میں ہم نے رولا ڈالا تھا کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے تاکہ ایک جرنیل کا پتر سپاہی کا پتر ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھے, ایک 22 گریڈ کا بیوروکریٹ کا پتر اور میرا پتر ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھے, ایک جناب آپ کا ایم این اے کا پتر اور اس کے ڈرائیور کا پتر ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھیں, وہ کالے کا پتر گورے کا پتر ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھیں. یہ تو جناب آپ کے وہ مارٹن لوتھر کنگ صاحب جانتے کہتے تھے, آپ چھوڑے کہ مولوی کیا کہتا ہے, یہ نیلسن منڈیلا کہتا تھا, یہ چیگویرا کہتا تھا, یہ فیڈل کاسٹرو کہتا تھا. وہ یکساں تعلیمی نظام کے حامی تو وہ تھے سر, اگر نہیں تھے تو چلے دفع کریں یکساں تعلیمی نظام. نہیں, یکساں نظام تعلیم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. یکساں نظام تعلیم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے شہر بھائی. سوال یہ ہے کہ آپ یکساں نظام تعلیم رکھیں, طبقاتی نظام ختم کریں, مگر بچوں کے اندر آپ آنے والی نسل کو اپنی تاریخ مسخ کر کے مت بتائیں. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی جو ہم لوگوں کی پرانی بڑے تھے ان لوگوں نے جو تاریخ بتائی وہ ساری غلط ہے, آپ سے جو تاریخ پڑھی جائے گی وہ درست ہے. تو آپ 75 سالوں کی تاریخ کو اس طرح سے مسخ کے آپ نیا تو نہ بنائیں. وہ سر حکومت کے چکر میں نا, چاہے وہ ریاست مدینہ کا نام لیں یا وہ ریاست امریکہ کا نام لیں, حکومت کے لیے آپ کو فواد چودھری ٹائپ کے لوگ, اس طرح کے جو لوگ ہیں, یہ ہر کسی کے تسمے سیدھے کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
لہٰذا یہ دائیں بائیں والا معاملہ نہیں ہے, یہ تو قوم کی آواز تھی, یکساں تعلیمی نظام دو اس قوم کو. کیا پتہ سازش کے تحت جان بوجھ کے کسی بندے نے اس طرح کے 2-3 پوائنٹس ڈالے ہو تاکہ یکساں تعلیمی نظام کو مسترد کر دیں لوگ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ جان بوجھ کے کیا ہوتا کہ جناب ہمارے ملک کے سارے سرخے اٹھ پڑے, تو کیا پتہ اس طرح کا کام ہو. اچھا یہ تو چلے میں اس کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ ابھی آپ بھی چونکہ اساس پاکستان بنیاد پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, نوجوانوں کو آپ جو ہے وہ ان کے اندر یہ پرچار کرتے ہیں کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے اور سارے معاملات ہونے چاہیے, لیکن حال ہی میں شاہ محمود قریشی صاحب سے منسوب ایک خبر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کرنے لگ گئی کہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو معافی نامے کی پیشکش کی ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم آپ کو معافی دے سکتے ہیں, جس پر جو تحریک طالبان پاکستان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں معافی نامہ نہیں چاہیے اور ہم جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں اور یہاں پر اسلامی نظام لانا ہے. تو اسلامی نظام ایک وہ بھی ہے, ایک اسلامی نظام آپ بتاتے ہیں, اسلامی نظام میں تفریق کس طرح کریں گے آپ لوگوں کو, کیا جو نئے لوگ ہیں, نیو جنریشن ہے, اس کو کیا فرق بتائیں گے, کیا بتائیں گے کہ بھئی اصل اسلام کون سا ہے؟ میرے نزدیک پاکستان میں اسلام غالب ہے. وہ کوئی نہ کوئی روحانی قوت ہے سر, کہ ہر قسم کا چور, ڈاکو, اچکا, نکما یہاں پر قابض رہا ہے اس ملک میں, لیکن پاکستان نے ترقی کی. یہاں ملک کی دولت لوٹنے والے بھی آئے, پاکستان نے بڑے بڑوں کو چائے پلا کے واپس بھیجا. پاکستان کو ہر قسم سے میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ یو آر دی اونلی نیوکلیئر اسٹیٹ ان دی انٹائر مسلم ورلڈ. تو اور جیوگرافیکلی بھی آپ دیکھیں, اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں, آپ کے پڑوسی کے ذریعے آپ کو, ایون برادر مسلم ممالک کے ذریعے آپ کو آپ کے اسٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کے گوادر ابھی تک ہضم نہیں ہو رہے, آپ کا سی پیک ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا, اس کے باوجود آپ قرضوں میں مبتلا ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بٹ صاحب کیا ایسی قوت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے 2 مرتبہ 2 مختلف سو کالڈ سپر پاورز کو ناکو چنے چبوائے. اب اس کا کریڈٹ میں نہیں لیتا, نہ پاکستان کے حصے میں ڈالتا ہوں, بالکل نہیں ڈالتا, لیکن بٹ صاحب ہوئی تو وجہ ہے کہ امریکن میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ 1 ورڈ پاکستان. شادی نہ سنو ہونا بھی سن لو. تو اس میں جہاں بات ہے کہ اسلامک نظام آپ کس کا مانیں گے, جو آپ کا سوال تھا, اول تو میں نے نہیں دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب, میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ انہوں نے خط لکھا ٹی ٹی پی کو یا نہیں لکھا. یہ منسوب ہے ان سے باتیں, میں مجھے بھی اس چیز کی کلیئرٹی ہے, یہ منسوب ہے باتیں. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو بھائی جان یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. یہاں سینکڑوں امام بارگاہیں, مسجد, مدرسے, ایون جی ایچ کیو کی بلڈنگ محفوظ نہیں رہی 3 لوگوں سے. یہ اگر شاہ محمود اس طرح کی حرکت کرتا تو آپ کو پتا تھا یہ فرشتوں نے کیا کرنا تھا اس کے ساتھ. لہٰذا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ جی ان کا اسلام مانا جائے دوسرا مانا جائے, بات یہ ہے اسلام سر ایک ہی ہے, اور جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اور یہ ہم نے اپنا کرنا ہے, اپنے آپ کو وہ کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ یار ہم کتنا فالو کر رہے ہیں, ہمارے قول و فعل میں تضاد کتنا ہے. میری اگر پراپر بات شرح نہیں ہوں تو اس میں میرا قصور ہے جناب, اس میں مولوی کا یا کسی اور تنظیم کا قصور نہیں ہے. میں اگر پاک صاف نہیں دیتا تو اس میں میرا قصور ہے. میں سگریٹ پیتا ہوں تو اس میں میرا قصور ہے. اس کا میں ملبہ نہ اسلام پہ گرانا چاہتا ہوں, نہ کسی اور بندے پہ گرانا چاہتا ہوں. یہ بڑی کلیئر سی بات ہے. اچھا یہ تو ایک طرف ہو گیا شہید بھائی, لیکن ہم یہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں, آپ تقریروں میں, اور ابھی بھی آپ نے انٹرویو میں کہا کہ جی پاکستان نے تو بہت ترقی کر لی ہے, پاکستان کا تو بڑا نام روشن ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا میں سی این این, خاص طور پر سی این این نے حال ہی میں جو ہے نا وہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک میئر جیسی ہے اسلام آباد کے. پھر دوسری طرف ہم نے دیکھے کہ شہریار افریدی وہاں پر گئے ہیں تو ان کی سو کولڈ سیکنڈری تلاشی, سب کو پتا ہے سیکنڈری تلاشی کیا ہوتی ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لی گئی ہے. تو دنیا ماننے کو تیار تو نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, ہم آپ کی بات مانیں یا دنیا کی بات مانیں؟ اگر میں سیاست میں آیا تو سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ٹوٹ کے میرے پاس آئے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوگا, نمبر 1. لہٰذا میرے زمین آسمان کی اختلاف رائے ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے امریکہ کی, برطانیہ کی, وہ اگر میرے وزیر اعظم کے بارے میں بولتا ہے, میرا وزیر اعظم عمران خان ہو یا ماضی میں میرا وزیر اعظم نواز شریف ہو یا صدر مملکت زرداری ہو, جب بات دیکھیں آپ اور میں 2 بھائی ہیں, گھر میں لڑ رہے ہیں نا, ہم ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑیں گے. محلے میں کوئی تمہاری طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے, میں اس کی آنکھیں توڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ لیں اس چیز کو. اب جب امریکہ کی باری آتی ہے تو بٹ صاحب
آپ سلیکٹڈ گئے یا الیکٹڈ گئے وہ ہے میرا اور آپ کا وزیر اعظم. پھر ہم نے اس کی توہین نہیں کرنی, پھر ہم نے کہنا ہے بھائی جان آؤ نا, اگر اس کی حیثیت نہیں ہے میئر شہر والی یا جو بھی ہے, تم لوگ جو یہاں پہ 20 ملکوں کا لائنس لے کے گھسے تھے 20 سال میں کیا پٹ کے گئے ہو بھائی؟ اسی نے تمہیں پناہ دی تھی 2 دن کے لیے. تمہارے فوجی جو بھگوڑے تھے ان الو کے پٹھوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی, ان کو ڈنڈا گیا ہوا تھا. ابھی ہم لوگوں نے مطلب مزید دینا تھا, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم نے مارا بھی ہے ان الو کے پٹھوں کو, ان کو رونے بھی نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ انہیں بعد میں شکریہ بھی انہوں نے ہمارا کیا کہ جی آپ نے ہمیں پناہ دے دی, ہم تو پھٹی پڑی تھی ان الو کے پٹھوں کی. ان کی جرات ہے آگے بولے ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے کسی آرمی چیف کے بارے میں خان سے اختلاف ہوگا 100 مرتبہ ہوگا. میں جتنا نوجوانوں میں کرٹیسائز کرتا رہا ہوں پچھلی گورنمنٹس کو بھی, رسک کو بھی, میں مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا. لیکن جب کوئی دوسرے ملک کا بندہ آگے بکواس کرے گا تو نو, آئی ول ناٹ ٹیک اٹ ایز این عمران خان, آئی ول ٹیک اٹ ایز مائی پرائم منسٹر. اور پھر آئی ول گیو دیم اے شٹ اپ کال کہ نہیں یہ میرے ملک کی عزت و سالمیت کی بات ہے. بٹ صاحب شہریار افریدی سے لاکھ اختلافات ہو, میں اس کے حلقے میں جا کے کہتا ہوں او جان اللہ کو دینی ہے, کیا ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے جو تم کہہ رہے ہوتے ہو, کوئی کام کوئی کرنا نہیں ہے, جان اللہ کو دینی ہے, جو یہ باتیں کر رہے تو میں نے سارا کچھ تقریریں اس کے حلقے میں کوہاٹ میں جا کے کی. لیکن اگر تو اول تو مجھے نہیں یقین کہ اس طرح کی امریکہ ابھی جرات کر سکتا ہے جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا. اگر تو امریکہ نے اس طرح کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس سے اگلے دن اس کے سفیر کے ساتھ یہی کچھ کرنا چاہیے, جو امریکی یہاں پر آئے ان کے ساتھ وہی چیکنگ کرنی چاہیے اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ تب جا کے آپ اپنی عزت بحال کریں گے اقوام عالم میں. اچھا شاہر بھائی, یہ تو آپ دیکھیں جو بات کر رہے ہیں اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہے کہ ہماری اگر اندرونی کوئی اختلافات ہیں بھی تو ہمیں باہر والوں کو یہ قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے. لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم جیسے ایکٹیوسٹ جب بات کرتے ہیں اور اپنے انٹرنل معاملات پر اپنے آپ میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ سطح پر بیٹھے ہوئے لوگ اس تنقید کو ریاست پر تنقید گردانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو تنقید کی ہے وہ ریاست پر تنقید ہے اور آپ غداری کے مرتکب ہیں. تو پھر ہم کیا کریں, ہم کہاں جائیں اور ہم کس سے دعائی دیں؟ بٹ صاحب ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں اوپنلی بتاؤں جو مجھ پہ ٹارچر کیا گیا ہے. میں جتنا اگینسٹ ہوں نا ان کے یہ 3rd کلاس لوگوں کے جو آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, اتنا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر میں جیل میں بھی اور مجھ پہ تشدد بھی ہو رہا ہو نا تو تشدد کرنے والے کے خلاف میں امریکہ کو نہیں بولنے دوں گا, کیونکہ وہ میرا اور میرے ملک کے اندرونی معاملات ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی اور اپنی جو ہے نا وہ ماں کی تربیت لے کے ادھر آ جائے اور اپنے وہ آگے ہمیں بتائے, جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے آئی ڈی کارڈ پہ اس کے باپ کا نام نہیں لکھا ہوا, وہ آ کے ہمیں آ کے درس دے ہیومینٹی کا, وہ آ کے ہمیں درس دے ہیومن رائٹس کا, وہ آ کے ہمیں درس دے جناب فریڈم آف سپیچ کا. بھائی الو کے پٹھو اپنے ماں کو فریڈم آف سپیچ دے دو کہ وہ بتا سکے تمہارا پیو کون تھا. بھائی who the hell they have to teach us. بٹ صاحب آپ کو انہوں نے اٹھا کے ایف آئی آر دی ہوگی, آپ کو انہوں نے دھمکی دی ہوگی. بھائی جان آئی واز ٹارچرڈ, مجھے کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی گئی کہ تم ویڈیو بناؤ اور بولو یہ سارے دہشت گرد ہیں. میں اب اس ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, میں نے کہا یہ بغیرتی میں نہیں کر سکتا, میں پرچے برداشت کر سکتا ہوں. میں تم سے زیادہ پاکستان کا محب وطن ہوں. الحمدللہ آج بھی رات کے 11 ساڑھے 11 بج رہے ہیں, پاکستان کا پرچم میرے سینے پہ, اس لیے نہیں کہ میرا ملک ہے, اس لیے کہ میرے نزدیک اس پرچم کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا سے ہے. میں اسے بار بار چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہوں, اسے اپنا تعویذ سمجھتا ہوں. تو اختلاف رائے الگ چیز ہے, لیکن میں اس سارے ظلم کے باوجود مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہے سر, مجھ پہ سرکار میں مداخلت کا پرچہ کٹا ہے سر, مجھ پہ کووڈ ایس او پیز کی وائلیشن کا پرچہ کٹا ہے, مجھ پہ انسٹیگیٹ کرنے کا پرچہ کٹا ہے, میرے بینک اکاؤنٹ سیل ہو گئے, میرے آئی ڈی کارڈ سیل ہو گیا, مجھ سے میرے قوم کی میرے وطن کی نیشنلٹی چھین لی گئی ہے. ECN میں میرا نام ہے اس وقت, بٹ سٹل میں اس ظلم کے خلاف ضرور لڑوں گا. But I will never allow India, America یا anyone else کہ وہ آگے انگل دے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں. نو, یہ میرا معاملہ ہے, میرے وزیر اعظم کا معاملہ ہے, میرا معاملہ اور میرے اداروں کا معاملہ ہے. ہمارے معاملات ٹھیک ہوتے نہیں ہوتے وہ الگ چیزیں, میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا. یہ میری حب الوطنی کا تقاضا ہے بھٹ صاحب, اور میں چاہتا ہوں یہ ہر رائٹسٹ اور لیفٹسٹ ہو اس کی حب الوطنی کا تقاضا یہی ہونا چاہیے. لیفٹسٹ بھی ہو کلمہ تو پڑھتا ہے نا سر, اختلاف رائے کوئی کسی نہ کسی چیز پہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ عشق رکھنے والے آدمی, اور آپ ہیں, آپ کا ماضی میں جانتا ہوں, آپ اب بھی وہی تڑپ رکھتے ہیں اپنے دل میں, وہ الگ بات ہے, رویہ آپ تھوڑا سا ممی ڈیڈی ہو گئے.
چلے اسی سافٹ امیج کے اوپر ہم اس شو کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہد بھائی آپ کے یہ وقت کا، قیمتی وقت کا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ بھی ڈیبیٹ چلے گی. ناظرین آپ نے شہید سیالوی کے جو پوائنٹس تھے، جو ان کا موقف تھا، جو اوپینین تھا، وہ سن لیا ہے. جو بھی آپ کی رائے ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. اور اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.